बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, सेकंड ईयर के निसाब में मजीद अमजद की एक नज़म है, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों समत गहरे गार मुँह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए झुक पड़ा है आग के इस रास्ते पर कोई नखले बुलंद। झुक पड़ा है आग के रास्ते पर कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ। मोड़ पर हैं डगमगाते राहरुओं के काफ़िले, मोड़ पर हैं डगमगाते राहरुओं के काफ़िले। एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का अमीन। आह इन गर्दन फराज़ाने जहाँ की ज़िंदगी, आह इन गर्दन फराज़ाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। अज़ीज़ तलबा, मजीद अमजद ने इस नज़म में तमसीली अंदाज़ इख्तियार करते हुए एक दरख्त की मिसाल पेश की है कि एक तंग पगडंडी है जो पहाड़ पर बाल खाती हुई गुज़र रही है। उसके नीचे दोनों समत गहरे गार मुंह खोले हुए हैं और ढलवाने हैं, तेज़ रास्ता है। और उस ढलवान पर जहाँ नीचे देखें तो इंतहाई गहराई और गहरे गार नज़र आते हैं। ढलवान के ऐन चोटी पर एक तेज़ मोड़ के पास एक दरख्त है जो ऐसे लगता है जैसे किसी फरिश्ते ने अपने नूरानी पर खोले हुए हैं, और मुसाफिर जो वहाँ से गुज़रते हैं वो उसकी शाखें थामते हैं और वहाँ से उस ढलवानी रास्ते से गुज़र जाते हैं। इस तरह वो बेखौफ व खतर इस ख़तरनाक पहाड़ी चट्टान पर अपना सफ़र जारी रखते हैं। अगरचे वो दरख्त कमज़ोर है, झुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से सैकड़ों मुसाफिर गुज़रने वाले उसकी मदद लेते हैं। उसके शाखों के सहारे से वो ढलवान से उतरते हैं और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, मजीद अमजद ने नज़म नगारी में शोहरत हासिल की और अपने उसलूब बयां, मुख्तलिफ़ तराकीब के इस्तेमाल और हकीकी शेरी खाकों से मुआशरे के हकीकी मसाइल की निशानदही की। उनकी शेरी तस्वीरों और खाकों में अवामी मसाइल, मुआशरती तज़ादात के मनाज़िर, ज़िंदगी की कशमकश के हकीकी वाक़यात और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जबर की मिसालें आम मिलती हैं। वो अखलाकी और इंसानी कदरों के फ़रोग़ के हामी है और उनकी नज़में इंसानी रवैयों के ज़वाल पर नौहा कुना हैं। ज़िंदगी के कैनवस पर इंसानी रंगों से मुज़य्यन उनकी शेरी तस्वीरें वाज़े करती हैं कि ज़िंदगी के मुतालिक उनका तजर्बा और मुशाहदा बहुत गहरा है। वो ज़िंदगी को एक सैलानी की नज़र से देखते हैं और उसमें मौजूद रंगों को अपनी नज़मों में यूँ भरते हैं कि कारी हैरान हो जाता है। वह ज़िंदगी के मसाइल की हकीकी निशानदही करते हैं जो उनकी मुशाहदाती फ़िक्र की अक्कासी करता है। ज़ेरबैस नज़म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में वो इंसानी कदरों के फ़रोग़ की तबलीग करते हैं और मुआशरे के उन किरदारों पर अफसोस का इजहार करते हैं जो अपनी हिर्स व हवस, निख़वत व गुरूर और अकड़ की वजह से अपने से कमज़ोर और माली लिहाज से पसमानदा इंसानों की तहक़ीर करते हैं। वह नज़म एक पहाड़ी पर मौजूद ढलवानी रास्ते और वहाँ उगे हुए दरख्त की मिसाल देते हैं जो उस रास्ते से गुज़रते हुए सैकड़ों मुसाफिरों की दस्तगीरी करता है। शायर उस दरख्त को और उस दरख्त की शाखों को फरिश्ते के नूरानी परों से तशबीह देता है जो अपने नूरानी परों को तोले हुए सैकड़ों मुसाफिरों का मसीहा है, मददगार है और उनको उनके घर तक बहिफाजत पहुँचाने का ज़ामन भी है। शायर के नज़दीक यह दरख्त किसी फरिश्ते से कम नहीं है। इकबाल ने ऐसे ही दरख्तों और ऐसे इंसानों के हवाले से कहा है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मजीद अमजद ने इस नज़म में एक दरख्त की मिसाल से इंसानी कदरों के फ़रोग़ की तबलीग की है। दरख्त अगरचे बोसीदा है, खमीदा है, कमज़ोर है, उसकी झुकी हुई शाखें उसकी आजिज़ी को ज़ाहिर कर रही हैं, लेकिन शायर के नज़दीक वो अज़मत का एक मीनार है। उसके ज़रिए बेशुमार इंसानों की जान बच जाती है। शायर
انہی انسانی قدروں کو واضح کر رہا ہے۔ یوں یہ درخت انسانی خدمت کا ایک بہت بڑا مسیحا ہے، جو ڈگمگاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لوگوں کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ اکڑی ہوئی گردنوں والے رہنما ہیں، جو گم کردہ انسانیت کو راستہ دینے سے انکاری ہیں، جو گرے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا نہیں سکتے کہ یوں ان کی اکڑی ہوئی گردنوں میں خام آ جاتا ہے۔ ان سے کہیں زیادہ اچھا یہ درخت ہے۔ مجید امجد نے آہن گردن فروزان جہاں کی زندگی کی ترکیب استعمال کی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ متکبر انسان اس درخت سے کہیں کم تر ہیں، جو انسانوں کا مددگار اور مسیحا ہے، اور جس کا سہارا لے کر لوگ اس ڈلوان کو پار کرتے ہیں۔ نظم میں ایک اور ترکیب قابل غور اور قابل فکر ہے کہ درخت جو کھڑا ہے وہ فرشتے کی مانند ہے، یعنی اگرچہ وہ بوسیدہ ہے، کمزور ہے، لیکن وہ نورانی فرشتے کی مانند اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہے، یعنی اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور لوگ اس کی مدد سے ڈھلوان کو پار کر رہے ہیں۔ تو یہ عاجزی، یہ جھکا ہوا انداز دراصل عاجزی اور عظمت کی نشان ہے، اور یہی اس کی رفت کا پہلو بھی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اس اعلیٰ ظرفی کے حوالے سے بہت پیارا شعر کہا ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو اگر غور کیا جائے تو عاجزی ہی انسان کی سربلندی کا نشان ہے۔ عاجزی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور حد کو پہچان لے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے وہ استفادہ کر رہا ہے، اور جس فراوانی سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے وہ اس کی ہمت اور طاقت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی عنایات ہیں کہ اس کو عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں دوسری عام ترکیب گردن فرازان جہاں کی ہے۔ یہ ترکیب اس دنیا میں موجود ہر متکبر اور رعونت پسند انسان کے لیے ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو تخت و تاج پر نازاں ہیں، اپنے اختیار پہ نازاں ہیں، اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کو وہ لوگوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ غرور اسی سوچ کا نام ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سبھی کچھ میرا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، اور یہ کسی نے مجھے عطا نہیں کیا۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں۔ انسانی صلاحیتوں کی جگہ اپنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کی کوئی مثال نہیں۔ گویا انسان اپنی حقیقت اور اپنے رب کو پہچاننے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ہر غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، ہر عروج کو ایک زوال ہے، ہر کمال راز والے۔ اس کیفیت کو میر تقی میر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج بری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ الغرض گردن فرازان جہاں کی ترکیب نہایت جامع اور وسیع ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پاس ہونے کے باوجود انسانیت کے درد سے خالی ہیں۔ بقول یگانہ چنگیزی کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ عظیم انسان جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا، تاریکیوں میں اپنی تعلیمات سے لوگوں کو زندگی کی راہ دکھائی، عاجزی ان کا سرمایہ افتخار تھا، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ اس سے عظمت پا گئے، رفت پا گئے، وہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی سے ایسے سبق دیے کہ دوسرے لوگ ان کو اپنا سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ عاجزی میں بہت بلندی ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے، جو کمزوروں کو عظیم کر دیتا ہے۔ بقول شاعر کہ جو سر پہ تاج سکندری بھی ہو تو دنیا میں، جو سر پہ تاج سکندری بھی ہو تو دنیا میں بشر کو چاہیے ہرگز نہ سر اٹھا کے چلے۔ تو عزیز طلبہ، جس طرح ایک گرا ہوا درخت ہر گزرنے والے کا سہارا بن جاتا ہے،
کتنے ہی بچے ضعیف کمزور ہیں جو اس ڈھلانی راستے پر روزانہ چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اگر وہاں یہ درخت نہ ہوتا تو کتنے قدم ڈگمگاتے، کتنے ہی مسافر گرتے۔ گویا عظمت، رہنمائی اور دستگیری کی خوبی اس گرے ہوئے درخت کو سربلندی عطا کر رہی ہے، اور مجید امجد نے اس چھوٹی سی مثال سے اس درخت کو ایک بہت ہی بلند مقام عطا کر دیا ہے جو انسانیت کا مددگار ہے، مسیحا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان عاجز، محبت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بقول شاعر رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ تو جو انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ تمام مخلوق اس کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے سے حسن و سلوک سے پیش آتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ الغرض زندگی کے سمندر میں بلبلے کی طرح ابھرنے والا انسان بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ غرور سے اکڑی ہوئی گردنیں خم کھا جاتی ہیں، اور وہ درخت جو اکڑے رہتے ہیں ان پہ پھل نہیں لگتا۔ شاعر کا مقصود یہی ہے کہ عاجز انسان ہی جھک کر دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت کا درد ہونا چاہیے۔ ہمیں امیر کے اس شعر کی طرح ہونا چاہیے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مجید امجد کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑا کام ہے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سربلند رہتے ہیں۔ ان کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو ڈھلوانوں میں انسانوں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں نوازتا ہے اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ عاجز انسانوں کے نام آج بھی ہم سنتے ہیں۔ حاتم طئی آج بھی زندہ ہے۔ ایسے بے شمار مسیحا جنہوں نے انسانی درد کے لیے، انسانی قدروں کے فروغ کے لیے، انسانوں کی احترام و عزت کے لیے اور انسانوں کی سربلندی کے لیے کام کیا، وہ عظیم ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے انسانوں کے لیے رحمت اور کرم کی بے شمار مثالیں چھوڑی ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسانیت کی خدمت، انسانوں پہ رحم، انسانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے میں ہی عظمت ہے۔ اور اگر ہم یہ عاجزی، انکساری کا سبق سیکھ جائیں، غرور کو بھول جائیں، تو اسی میں ہمارے کردار کی عظمت موجود ہے۔ یہی ہماری خوبی اور یہ ہماری عظمت ہے۔